association with अब चलेगा मेरा राज। Mirage, a brand from Ali Akbar Group. बाद अब आएगा दुआ लेगा, बाद अब आएगा दुआ लेगा, हम फकीरों से वरना क्या लेगा। मांगना है तो बस उसी से मांग, मांगना है तो बस उसी से मांग, उससे मांगेगा कीमिया लेगा। मांगना है तो बस उसी से मांग, उससे लेगा तो कीमिया लेगा। मांगने वाले अपना ज़र्फ भी देख, मांगने वाले अपना ज़र्फ भी देख, सर कटाएगा करबला लेगा। बज़्म शायरी के साथ नाज़रीन आपकी मेज़बान अंबरी हसीब अंबर हाजिर है। बज़्म शायरी का आगाज़ हमने जिन खूबसूरत और गहरे अशार से किया वो मुमताज़ शायर खालिद अली के हैं, जिनसे हम और आप बखूबी वाकिफ़ हैं। उनकी रहलत से न सिर्फ एक शाइस्ता शायर की महरूमी बढ़ी, बल्कि साथ ही साथ असरी अदब एक बाकमाल साहिब नज़र से भी महरूम हो गया। बहुत से लोग जानते हैं कि खालिद अली कई बरस तक बसिलसिला रोज़गार सक्खर में क़याम पज़ीर रहे। 50 से 80 की दहाई तक कराची के साथ हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, शहदादपुर और मीरपुर ख़ास वग़ैरह इल्म व अदब के ऐसे जजीरे रहे जहाँ मुतअद्दिद साहिबाने इल्म व अदब ने अदब की रिवायत को नई जहतों से रोशनास कराया। रोज़नामा कलीम और हफ्त रोज़ा रहनुमा ने भी सक्खर की इस अदबी फ़ज़ा को मज़ीद निखारा। खालिद अली के साथ हसन हमीदी, मौलवी शमसुल हसन अख्तर, प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी, महर इलाही शमसी, मजहर जमील, नखत बरेलवी और बहुत से नाम ऐसे थे जिन्होंने उर्दू के साथ सिंधी की जदीद और कदीम अदबी रिवायात को नज़रअंदाज नहीं होने दिया। इस यादगार दौर में बड़े मुशायरों के अलावा मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और अदबी अंजुमनों के बाकायदा इजलासों ने सक्खर की अदबी फ़ज़ा के वक़ार में मुसलसल इजाफ़ा किया। लेकिन 80 और 90 की दहाई में सक्खर और सिंध के दूसरे शहरों में बदलते हुए सियासी हालात और सीनियर अदीबों और शायरों की कराची मुंतक़ली ने सक्खर की अदबी फ़ज़ा का मंज़र तब्दील कर दिया। लेकिन इन शख्सियात ने वहाँ रहकर जो काम किया यकीनन उससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी की अदबी खिदमत एक जुदागाना मौजू रखती हैं। आपने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और जदीद सिंधी अदब के अहम तर्जुमे किए। सवाल ये पैदा होता है कि सक्खर की अदबी फ़ज़ा अब कैसी है, वहाँ क्या अदब तख्लीक हो रहा है, वहाँ के मसाइल क्या हैं और सक्खर में उर्दू अदब का क्या मुस्तक़बिल है। ऐसे बहुत से जहन में उठने वाले सवालात के जवाबात हासिल करेंगे हम आज की मेहमान शख्सियत से, क्योंकि आज बज़्म शायरी में हम आपकी मुलाकात जिस मारूफ शायर से करवा रहे हैं उनका ताल्लुक़ सक्खर के एक मजहबी घराने से है। आपके वालिद सूफ़ी अताउल्लाह एक पीर होने के साथ साथ शायर भी थे, यानी आपको शायरी विरासत में मिली है। आप सक्खर के नौजवान लिखने वालों में एक अहम नाम और मकाम रखते हैं। शायरी के अलावा आप मज़ामीन भी तहरीर करते हैं, उस पर आप कई इनामात भी हासिल कर चुके हैं। वहाँ के मुशायरों और अदबी तकरीबात की निज़ामत भी बड़ी खुश उसलूबी से आप करते हैं। आपकी शायरी में ज़ात व कायनात पर गौर व फिक्र और असरी मसाइल की निशानदही बड़ी बरजस्तगी और सादगी के साथ जलवा नुमा होती है। तो आइए खुशामदीद कहते हैं बज़्म शायरी में हमारे आज के मेहमान शायर, मारूफ शायर
ڈاکٹر انیس الرحمان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بزم شاعری میں۔ بہت شکریہ آپ کا اس خوبصورت تعارف کا، اور خصوصاً اس سکھر کا پس منظر آپ نے بتایا۔ ابھی سے ہم آپ سے مزید یہی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابتدا میں سمجھیے کہ مختصر سا جائزہ لیا سکھر کی ادبی فضا کا، تو یہ بتائیے گا کہ اب وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں تو یہ ایک بڑا اہم ادبی مرکز رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی ہے۔ سکھر جتنے آپ نے نام لیے یقیناً یہ تو سرمایہ ہیں، اور سکھر کی تاریخ انہی سے عبارت ہے، اور ہم لوگوں نے تو کسب فیض کیا ہے، یقیناً اس کوشش کی ہے کہ اس ماحول کو برقرار رکھیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب افراد نہ ہوں تو جماعت نہیں بنتی، اور جب جماعت نہ ہو تو کام ادھورا ہی ہو جاتا ہے، نامکمل سا رہتا ہے۔ اس تیزی، اس سرعت کے ساتھ وہ کام آپ سر انجام نہیں دے پاتے جس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، وقت جس کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب سکھر میں صورتحال یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سرپرستی نہیں ہے۔ اداروں کی سرپرستی آپ سمجھتی ہیں کہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سینئرز تھے وہ یا تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور یا کراچی کی طرف منتقلی ہو گئی۔ آفاق صاحب ہیں، نقد صاحب ہیں، مظہر جمیل صاحب کا نام آپ نے لیا، عزیز جبران صاحب ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں۔ حسن اکبر کمال صاحب ایک وقت میں وہاں رہے ہیں، حسن امیری صاحب وہاں کا بہت بڑا حوالہ ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تاریخ نے شاید ان کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ مجھے گلا ہے۔ اگر حسن امیری صاحب آپ یقین کیجئے کسی بڑے ادبی مرکز پہ ہوتے تو حبیب جالب اور فیض احمد فیض اور علی سردار جعفری شاید اس فہرست میں ان کا شمار ہو رہا ہوتا، لیکن ان کے بہت سارے کارناموں کو نظر انداز۔ مسلم شمیم صاحب کا نام یقیناً بہت اہم نام ہے جو آپ سے شاید فراموش ہو گیا، اور جو ادبی صفحے کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی تھی اس میں ان شخصیات کی خدمات، قابل قدر خدمات شامل رہی ہیں۔ مہر علی شمسی صاحب تھے اور بہت سارے لوگ۔ ذکر آئے گا آگے ترقی پسند پہ بات کریں گے، وہ ترقی پسند بالکل۔ تو اب وہاں لوگ نہیں ہیں، تو اب وہ ہلکی پھلکی کوشش کہہ لیجئے یا جس طرح بھی کہیے، تو الحمدللہ ایک کوشش ہے کہ ادب کا ایک سلسلہ قائم رہے، اور دوسرے ادبی مراکز سے بھی ادب کا سلسلہ منسلک رہے۔ اور جو ادبی صفحہ تھا اس کا ایک صورتحال یہی تھی، کراچی سے آزاد کشمیر تک ہم نے ایک چین بنائی، اور اس چین میں ماشاءاللہ تمام ادبی حلقے شامل ہوئے، اور بڑے لکھنے والے نام، بڑے لکھنے، محسن بھوپالی صاحب، آفاق صاحب، نقد صاحب، حمایت علی شاعر صاحب، ناصر زیدی صاحب، اور بہت سارے لوگ جن کے نام شاید مجھے اس وقت نہیں یاد آ رہے ہیں، انہوں نے سرپرستی کی ادبی صفحے کی۔ تو اس ادبی صفحے کو چلانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی میری ذاتی کاوش نہیں تھی، میں تو ایک ٹول تھا، ایک ذریعہ تھا۔ روزنامہ کلیم میں ادبی صفحہ میرا، میں میگزینیٹر رہا، اور 4.5 سال ادبی صفحہ نکالا اس کا، اور تواتر کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ادبی مرکز نہیں تھا اس وقت سکھر، جب ہمارے بزرگ وہ ادبی صفحہ نکالا کرتے تھے تو سکھر ادبی مرکز تھا۔ جب میرے پاس وہ ادبی صفحہ آیا تو سکھر ادبی مرکز نہیں رہا، مجھے رابطہ کرنا پڑا، اور میری خوش قسمتی کہ ہمیں بزرگوں نے سہارا دیا، حوصلہ افزائی کی۔ مثلا ادبی صفحہ کبھی خالی نہیں گیا، سطحی سا نہیں ہوا، بڑے ماشاءاللہ بھرپور مضامین بھی چھپے، تنقید بھی ہوئی، کلام بھی چھپے، تمام مشاعروں کی اس کے اندر رپورٹس شائع ہوتی رہیں، اور ایک ریکارڈ بنا، ایک تاریخ بنی۔ تو یقینی طور پر تبصروں کے لیے کتابیں آتی رہیں، تو الحمدللہ آپ کی تقریباً 150 کے قریب کتابیں پڑھنے اور ان کو تبصرہ کرنے کا موقع ملا، اور بڑے لوگوں کے نام، یہ یقیناً میرے لیے ایک حوصلہ افزائی تھی۔ اور سکھر جیسے شہر سے کہ کیا ضرورت ہے اگر کراچی کا ادیب سکھر کوئی کتاب بھیج رہا ہے، یا ناصر زیدی صاحب لاہور سے بھیج رہے ہیں، یا کوئی اور صاحب کوئٹہ سے بھیج رہے ہیں، تو یقیناً ایک کشش تھی، اور وہ ماشاءاللہ برقرار رہی، لیکن باوجود وہ ادبی صفحہ بند ہوا۔ تو اب ریسنٹلی گزشتہ ہفتے ماشاءاللہ وزارت نوجوانان امور کی طرف سے IBS سکھر میں نوجوانوں کے درمیان شعر گوئی کا ایک مقابلہ ہوا، تو اس میں بحث جج مجھے شریک ہونے کا موقع ملا، اس کو میں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا کہ یقینی طور پر یہ کاوش ہے۔ تو بہت کوشش کی، اداروں سے رابطہ کیا، کالجز سے رابطہ کیا، یونیورسٹی سے رابطہ کی، بھائی شعراء کو نکالیے، یہ لوٹ جو موجود ہے آپ کے ہاں آج، اگر ان کو ان کے اندر کچھ کہنے کی صلاحیت ہے، جب انہیں فورم ملے گا تو یہ صلاحیت اور اجاگر ہوگی، اور ان کی کاوشوں کو 4 چاند لگیں گے، ان کی ادبی صلاحیتیں، ان کی تخلیقی صلاحیتیں سامنے آئیں گی۔ لیکن اداروں میں جو سربراہ بیٹھے ہیں شاید اب وہ بھی دلچسپی نہیں رکھتے ادب سے، تو صورتحال بڑی اس طریقے سے پیچیدہ سی ہے۔ مزید اس پہ گفتگو کریں گے، اور واقعی آپ کے سے ایک سوال کے جواب سے بہت سارے سوال ذہن میں آ گئے۔ ہاں بالکل، لیکن ہم آپ کا کلام اسی لیے میں نے اصل میں یہاں وقفہ اس لیے کر لیا کہ مزید سوال ذہن میں نہ آ جائیں آپ کے، تو ہم کلام سنتے ہیں آپ کا۔ بہت شکریہ، میں ہم سے ابتدا کر لیتا ہوں جی کہ ثنائے خدا میں رواں جو قلم ہے، ثنائے خدا میں رواں جو قلم ہے،
اسی کی عطا ہے اسی کا کرم ہے. تیرا نام اے خالق ہر دو عالم، تیرا نام اے خالق ہر دو عالم، بڑا محترم ہے بڑا محتشم ہے. ایک نعتیہ نظم کے 2-3 بند دیکھ لیجئے کہ آپ کی ہر گلی مہکی مہکی لگی، آپ کی ہر گلی مہکی مہکی لگی، ہر طرف روشنی ہر طرف دلکشی، روز و شب میں ملی ایک نئی زندگی، کیف آور فضا مست باد صبا، میرے حاجت روا میرے مشکل کشا، خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء. کیا کہیں. ایک بند اور دیکھیے کہ کہکشاں کہکشاں گلستاں گلستاں، کارواں کارواں سب کے دل میں نہاں، سب کے ورد زباں، آپ شاہ زماں، اے کمال خدا اے جمال خدا، میرے حاجت روا میرے مشکل کشا، خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء. اور ایک بند اور دیکھ لیجیے کہ حاکم و واعظ و مصلح و مرشد و عادل و منصف و عاصی و زاہد و مفلس و بے کسو، سب مدینے چلو ہے وہی راستہ حق کی پہچان کا، سب کے حاجت روا سب کے مشکل کشا، خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء. یہ ایک طویل نظم ہے، اس میں سے 3 بند میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. غزل بھی سنتے ہیں آپ سے، غزل تک آ جاتے ہیں. ہاں بالکل غزل سن لیجیے کہ مسئلہ سماعت فرمائیے کہ معصومیت کو پیار کے پیکر میں ڈھال کے، معصومیت کو پیار کے پیکر میں ڈھال کے رکھی ہے ایک بچی نے گڑیا سنبھال کے، معصومیت کو پیار کے پیکر میں ڈھال کے رکھی ہے ایک بچی نے گڑیا سنبھال کے، ان کے جوان ہاتھ گریباں تک آ گئے، ان کے جوان ہاتھ گریباں تک آ گئے، بچے بڑے کیے جو محبت سے پال کے، ان کے جوان ہاتھ گریباں تک آ گئے، بچے بڑے کیے جو محبت سے پال کے، کتنی کشش تھا حرف تمنا لیے ہوئے، کتنی کشش تھا حرف تمنا لیے ہوئے، کتنے جواب آئے کسی کے سوال کے، آؤ مسرتوں میں گزاریں یہ زندگی، کیا کہیں. آؤ مسرتوں میں گزاریں یہ زندگی، آخر گزر گئے ہیں زمانے ملال کے. اور مقصد دیکھیے کہ ایک کرب کے سفر سے صدا لوٹ کر انیس، ایک کرب کے سفر سے صدا لوٹ کر انیس، کاغذ کو سونپتے ہیں خزانے خیال کے. کیا کہ معصومیت کو پیار کے پیکر میں ڈھال کے رکھی ہے ایک بچی نے گڑیا سنبھال کے. ایک 3 شعر اگر آپ اجازت دیں تو اور پیش کر دیتا ہوں. ابھی ہم جا رہے ہیں وقفے پہ، واپس آ کے آپ سے یہ 3 شعر نہیں مزید بھی کئی شعر سنیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ، ابھی کلام بھی سننا ہے اور گفتگو بھی ہونی ہے سکھر کے ادبی فضا کے حوالے سے، تو رہیے گا ہمارے ساتھ. اب چلے گا میرا راج. Mirage, a brand from Ali Akbar Group. کی آفر ہے بھائی، 20 منٹ سے لے کر آئی، 7 روپے میں 10 منٹ اور 15 روپے میں 25 منٹ. ایکٹیویٹ کرانے کے لیے جس دن چاہو 555 ڈائل کرو، کال ملاؤ، ٹاک شاپ سے فائدہ اٹھاؤ. پاکستان بھر میں صفائی کا انقلاب نیا ایریل فروزن ریڈ ونگز کے ساتھ ہم پہنچے لاہور اور آپ کو دیا 2 نہیں 1 دھلائی چیلنج. چھوٹے موٹے داغ تو روز نکالتے ہیں پر 1 دھلائی میں سخت داغ نہیں نکلتا. تو ہو جائے فیصلہ، لگائیں سخت داغ. یہ لگا گھاس اور انار کا داغ، کپڑے کے کرتے ہیں 2. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو بزم شاعری میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکھر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان معروف شاعر ڈاکٹر انیس الرحمان آج بزم شاعری میں ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کے بارے میں بتا چکے، آپ کو مزید بتائیں کہ آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں سکھر میں. اور اب نہیں، اچھا میں ریزائن کر چکا ہوں. ٹھیک، نہیں وہ سابقہ صورتحال تھی لیکن درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ وابستہ تو رہے ہیں روزنامہ کلیم سے بھی میگزین ایڈیٹر کے طور پر، اور آپ تبصرے بھی لکھتے رہے ہیں، اداریے بھی لکھتے رہے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتے رہے ہیں. یہ کام ابھی بھی جاری ہے، یعنی مضامین وغیرہ لکھنے کا. تو گفتگو ہوگی، ظاہر ہے کہ وقفے پہ جانے سے پہلے بھی ہم نے ان سے بات کی تھی سکھر کی ادبی فضا کے حوالے سے. ابھی اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن وہ 3 شعر جو وقفے سے پہلے رہ گئے تھے وہ ہم سنتے نہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعہ ہے اسے بھلانے کا، واقعہ ہے اسے بھلانے کا، قوت ضبط آزمانے کا. واقعہ ہے اسے بھلانے کا، قوت ضبط آزمانے کا. اور شعر دیکھیے کہ اس کا یہ مشغلہ پرانا ہے،
اس کا یہ مشغلہ پرانا ہے یاد رکھنے کا بھول جانے کا. واہ واہ. اس کا یہ مشغلہ پرانا ہے یاد رکھنے کا بھول جانے کا. آؤ باتیں کریں محبت کی, آؤ باتیں کریں محبت کی, آؤ بدلیں چلن زمانے کا. کیا کہیں. واہ واہ. آؤ باتیں کریں محبت کی, آؤ بدلیں چلن زمانے کا. کیا کہیں. واقعہ ہے اسے بھلانے کا, قوت ضبط آزمانے کا. سبحان اللہ. یہ جو زمانے کا چلن بدلنے کا ارادہ ہے, تو ابھی جو آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں بات کی, تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک وقت میں بہت اہم ادبی مرکز رہا سکھر, پھر وہاں سے بہت اہم شخصیات منتقل ہو گئیں, کراچی آ گئی, اور آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ان کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا, بہت نقصان ہوا. یہ بتائیے کہ یہ جو نئے قلمکار ہیں, یہ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جو بزرگ اہل قلم ہیں انہیں تو کراچی سے بھی مدعو کیا جا سکتا ہے, گاہے گاہے ان کی خدمات سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اب تقریب کرنا کار ادارت ایک بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. اچھا, بہت زیادہ مصارف آنے لگے ہیں اور ادارے اسے سرپرستی کرنے کو تیار نہیں. مثلا ضلع ناظم صاحب سے ہمیشہ بات ہوتی رہی, جو سابقہ ضلع ناظم سید ناصر حسین شاہ صاحب تھے. تو جب کسی تقریب میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے ڈاکٹر کب کر رہے ہو پروگرام؟ تو ہم کہتے تھے آپ سنجیدہ ہو جائیے تو پھر ہم پروگرام کر لیتے ہیں. تو بولے نہیں ساری حکومت ساتھ ہے, لیکن وہ حکومت تو ظاہر ہے 8 سال گزر گئے. ناصر شاہ صاحب انٹرسٹڈ تھے بہت. پھر ابھی جو سابقہ ڈی سی او ابھی ریسنٹلی انہوں نے چارج چھوڑا ہے, تو میں ایک پروگرام کر رہا تھا ان کے ساتھ. تو ہم نے بہت کوشش کی کہ آرٹس کاؤنسل کی طرح کوئی ادارہ قائم ہو جائے سکھر میں. بہت کیمپین چلائی, اور سوسائٹی آف فائن آرٹس اینڈ لٹریچر کے تحت پروفیسر مسرت مرزا اور ہم لوگوں نے وہاں پروگرام بھی کیے, اور اس میں قلمکار زبران صاحب چلاتے رہے, اس نے پروگرام کیے, اور دیگر ادبی تنظیمیں رہیں جنہوں نے پروگرامز کیے. تو آفاق صاحب کو مدعو کیا سوسائٹی آف فائن آرٹس اینڈ لٹریچر کے تحت, اور بڑا پروگرام کیا ماشاءاللہ. وہاں آفاق صاحب کا لیکچر تھا. پھر اس کے بعد 2-3 پروگرامز اور کیے. پھر ڈی سی او صاحب ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام میں میری ملاقات ہوئی, میں کنڈکٹ کر رہا تھا پروگرام کے بعد میں ان سے یہی کہا, میں نے کہا جناب یہاں عبدالمجید پٹھان صاحب, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھ سے کہنے لگے کچھ شعروں کی شاعری کے لیے کچھ کرو, مشاعرے وغیرہ. تو ہم نے کہا ہمیں ضرورت ہے ادارے کی. جب تک ادارہ نہیں ہوگا, جب تک اداروں کے سرپرست نہیں ہوں گے, اس وقت تک مشاعرے کرانا ناممکن ہے. وہ جو زمانہ آپ دہرا رہی ہیں نا 80s کا یا 80s سے پہلے کا, تو وہ اس زمانے میں جو بیوروکریسی آیا کرتی تھی بڑی ادب نواز تھی. تو وہ تو ڈھونڈتے تھے نا, قریدتے تھے کہ کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہیں. اچھا پھر ماشاءاللہ سکھر کے اندر لوگ بھرپور شخصیات موجود تھیں, بالکل ادبی لحاظ سے بھی اور سامعین کے لحاظ سے بھی بہت, اور ماشاءاللہ متمول لوگ بڑا سپورٹ کرتے تھے, اور وہ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ جی مشاعرے کرانا ہے, اور وہ ایک ٹیم بن جاتی تھی اور بہت زبردست طریقے سے مشاعرے ہو جایا کرتے تھے. تو اس میں بڑے بڑے نام ظاہر آفاق صاحب ہیں, شمسی صاحب ہیں, نقد صاحب رہے, حسن حمیدی صاحب اس میں شامل رہے, اور پھر اردو سندھی کانفرنسز ان کے بہاف پر ان لوگوں کی کریڈٹ پر جاتی ہیں. بہت زبردست کارنامہ تھا. یہ کوشش ہم نے اپنے طور پر جاری رکھی. سرکاری سطح پر ڈی سی صاحب یقینی طور پر تبادلہ کر گئے ہیں, ضلع حکومت ختم ہو چکی ہے. آرٹس کاؤنسل جو بنی تھی وہ تقریباً اب نہیں ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے تقریباً. تو ہم اس کا ریوائول چاہتے ہیں کہ آرٹس کاؤنسل بنے اور وہاں اردو سندھی ادب کو فروغ حاصل ہو. صرف ادب کو ہی نہ ہو, فنون لطیفہ کے تمام شعبوں کو فروغ حاصل ہو. سکھر کے اندر یہ نہیں ہے کہ سکھر بالکل بنجر ہو گیا, وہاں فنون لطیفہ کے لوگ ہیں. مثلا پروفیسر مسرت مرزا صاحبہ کا ذکر کروں تو فائن آرٹس کی بہت بڑی پروفیسر ہیں, مصوری کے شعبے کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے, اور سکھر میں ہے ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے اگر یہ چیزیں وہاں ہو جاتی ہیں, وہاں ادارے قائم ہو جاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی دیکھیں رغبت ہوتی ہے, پھر لوگوں کو کشش ہوگی. اب جب ادارہ نہیں ہے, اب نوجوان نسل کو تو ضرورت نہیں ہے نا اس طرف آنے کی, انہیں تو کھینچ کر لایا جائے گا.